अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। IMF का वक्त पाकिस्तान में 10 दिन मौजूद रहा, जिसमें तकनीकी सतह के जो अमूर हैं वो ज़ेर गौर आए, उनके ऊपर बहस भी की गई और मुख्तलिफ जो शोबे हैं, बिलखसूस जो तवानाई का शोबा है उसके अंदर जो खसारा है वो बहुत हद तक है। उसको कम करने के लिए IMF की जानिब से जो तजवीज़ सामने रखी गई कि जो आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं इसको ख़त्म करना होगा और पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवी की बात की गई है वो 40 रुपये पहले ही वसूल की जा रही है, उसको मज़ीद 10 रुपये बढ़ाना है, यानी कि 50 रुपये तक लेकर आना है। ये वो बातें हुई जिनके ऊपर स्टाफ की सतह के ऊपर एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ है क़िस्त जारी करने के लिए। बहरहाल IMF की जानिब से ये कहा गया था कि आप पहले इन इक़दामात के ऊपर अमल दरामद करें और उसी के बाद ही एग्रीमेंट ये साइन होगा, उसी के बाद जो है IMF क़िस्त अपनी जारी करेगा। तो अब लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने तेज़ी के साथ फ़ैसला लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले इसहाक़ डार साहब की पॉलिसी थी, उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था ख़ुद के ऊपर कि वो ख़ुद डॉलर को जो है वो रोक के कैपिंग करके और मार्केट में जो मोनोपोली है उसको ख़त्म कर देंगे और डॉलर की कीमत को मुस्तहकम कर देंगे, रुपए की कदर को बढ़ा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिल आखिर IMF की शराइत को तस्लीम करना पड़ गया है। अब जो है बिजली की बाद में जो सब्सिडी दी जाती रही है उसको ख़त्म करने की बातें हो रही हैं और काबीना के ज़रिए ये तमाम चीज़ें हम ये देखेंगे और इसमें इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब ये सब्सिडीज़ ख़त्म करने की जो हतमी जो चीज़ है बजाय कि कौमी असम्बली में पेश करने के बजाय इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। किसानों को जो सब्सिडी दी जाती थी उसको भी ख़त्म करने की बातें की जा रही है। बरामदी शोबे के यानी सनतों के हवाले से भी जिन जिन को सब्सिडीज़ मिली हुई थी उनको भी ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। तो महंगाई की एक नई लहर है जो पहले से ही जारी है, उसके अंदर मज़ीद अब शिद्दत आनी है। यकीनन जब बिजली के बिल बढ़ेंगे, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी और इसी से अशय ख़ुरनोश की कीमतें बढ़ेंगी, आपकी GDP 1 से 1.5 या 1.5 से 2 की हद तक का अदाद-ओ-शुमार रखेगी, तो उसके नतीजे में जो बेरोज़गारी होगी वो किस हद तक बढ़ेगी, रोज़गार के मौक़े इंतहाई महदूद हो जाएंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं जिनसे पाकिस्तान डील कर रहा है। इस तमाम सूरत-हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और सियासी मंज़रनामे के हवाले से भी बात करेंगे। एक जानिब लफ्ज़ी तकरार का सिलसिला भी जारी व सारी है, दूसरी तरफ नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब को अब भी अदालतों के ज़िम्मन में बड़ी रियायत हासिल है और मरीम नवाज़ अपनी ही हुकूमत से गिला करते हुए नज़र आ रही हैं कि इन 8 से 10 माह में जिस तेज़ी के साथ नवाज़ शरीफ के केसेस को चलना चाहिए था, कानून साज़ी हो जानी चाहिए थी, वो है नहीं हो पा रही है। वो अपनी ही हुकूमत से गिला शिकवा भी कर रही हैं और इमरान खान साहब को इलेक्शन जल्द होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात वो अपने बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज़ शरीफ से पूछ कर फ़ैसला करता है और अमेरिका से मुतल्लिक भी उनकी हुकूमत गिराने से मुतल्लिक भी एक स्टेटमेंट सामने आ गई है। इस तमाम सूरत-हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब कहिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IMF के हवाले से जो वफ़द पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहा, ये बातें होती रहीं कि क्यों नहीं स्टाफ सतह का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ, IMF ने क़िस्त अपनी जारी की। फिर ये ख़बर सामने आई कि IMF की जानिब से कहा गया है कि जिन जिन अमूर के ऊपर इत्तफ़ाक़ हुआ है पहले आप उनके ऊपर अमल दरामद करें, फिर उसके बाद स्टाफ सतह का एग्रीमेंट होगा। अब बिजली के रेट्स हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, उनको ख़त्म करने और रेट्स को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। न आवाम के लिए एक महंगाई की लहर है और यकीनन बहुत बड़ी लहर आएगी यहाँ पे महंगाई की और हमारे जो तसव्वुरात हैं उससे ज़्यादा महंगाई होगी, क्योंकि बिजली है, तेल है, गैस है, यही चीज़ें, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि आपकी सब्ज़ी, यहाँ पे जाके आप प्याज ख़रीदना चाहेंगे तब भी आपको वो महंगे दामों अगले दिन आपको मिलेंगे। उसकी बहुत सारी, ज़ाहिर है मंडी दुनिया जहान की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये जो इनपुट्स हैं हमारे, चाहे वो गैस के हों, एनर्जी के हों, चाहे वो बिजली के हों, ये सारे इनपुट्स चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देते हैं। हम इससे पहले सर्कुलर डेट को हमने कभी बादर इस तरीके से नहीं किया था, ये हमारी बहुत बड़ी ज़्यादती थी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सर्कुलर डेट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए रेट बढ़ाते जाएं। सर्कुलर डेट की जो चोरी हैं उसको आप पहले ख़त्म करें। मैं ये कहता हूँ हुकूमत को कि खुदा के लिए आप पहले जो थेफ्ट है उसको ख़त्म करें, जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं उनको कंट्रोल करें। आप
آپ اپنے سسٹمز کو بہتر کریں، آپ اپنے جو چیک کرنے کی چیزیں ہیں وہ ختم کریں۔ اگر یہ ختم نہیں کریں گے، صرف ریٹ بڑھاتے جائیں گے تو لوگوں کے کنٹرول سے آلریڈی باہر ہیں یہ ریٹس، اور مزید یہ اتنا زیادہ آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے کہ یہاں پہ سول وار، آپ مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو لوگ ظاہر ہے سول وار پہ آ جائیں گے۔ کرائم بہت زیادہ آلریڈی بڑھ چکا ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے ہی بڑھ چکا ہے۔ لوگوں کو پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ شہروں میں چلے جائیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ لیں، جی آپ کا کیپٹل ہے جو بہت سیف سٹی سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ کتنا زیادہ کرائم بڑھ گیا ہے۔ کرائم کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کرائم کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی آسانی سے نہ مل سکے، آپ کو کپڑے پہننے کے لیے آسانی سے نہ مل سکے، آپ اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکے، آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی سکت کھو بیٹھے، تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ لوگ کرائم کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذہنی کرائم بھی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ ذہنی کیفیت کب آپ کی خراب ہوتی ہے؟ جب یہ تمام کے تمام مسائل اس حد تک بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہوگا تو آپ یقین کریں تو لوگ کچھ بھی کر گزریں گے یہاں پہ۔ خدا نہ خواستہ، ہم اس سے پہلے ڈسکس کرتے رہے، اگر یہ 25-30 کروڑ کا ملک خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ ڈیفالٹ کر جائے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ انسان کو کھا جائے گا۔ یہ کہاں سے یہ روزی روٹی یہاں پہ پوری ہوگی؟ یہ سری لنکا نہ سمجھے اس ملک کو، یہ بہت ہیوج دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والا ملک ہے، اور ہم نے 75 سال میں صرف لوز کیا ہے۔ ہم نے اس کی پروڈکشن نہیں بڑھائی، ہم اس کے سسٹم بہتر نہیں کیے، ہم نے یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگائی، ہم نے یہاں پہ چوری چکاری کی ہے، ہم نے یہاں پہ بدماشی کی ہے، ہم نے اس ملک کو ایلیٹ کا ملک بنا دیا، پریولیج لوگوں کا ملک بنا دیا، بلڈ سکل کا بنا دیا، جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں اس کا ملک جب ہم نے اس کو بنا دیا تو اس کے بعد لوگوں کا کیا بنے گا؟ لوگوں کے لیے بالکل آخری حد آ چکی ہے میرے لحاظ سے۔ یہ حد ممکن ہے کہ یہ جو IMF کی وجہ سے ہم ریٹس بڑھا رہے ہیں، آپ کی جو مجبوری بن رہی ہے، یہ اس میں اگر کوئی ریزنیبل لیمٹس نہ کریٹ کی گئی، اس کو کہ بڑی سرجری کے طور پہ نہ دیکھا گیا، لوگوں کے ریلیف کا سوچے بغیر یہ ریٹس بڑھائے گئے تو کسی وقت بھی یہ بم پھٹ سکتا ہے۔ 170 ارب کے جو نئے ٹیکسز لگانے کی بات کی جا رہی ہے، یقیناً اس کے اوپر جب نقصانات اور خسارے کی بات کی جا رہی ہے، وہ تو یقینی طور پر ایسا ہی ہے کہ جہاں پر آپ خسارہ کر رہے ہیں، جو لوگ جن سے آپ ریکوری نہیں کر پا رہے ہیں، ایسی صنعتیں ہیں جو خود افورڈ کر سکتی ہیں مگر آپ انہیں سبسڈیز دے رہے ہیں، اگر کسانوں کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے اعداد و شمار نکال لیں، وہ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے دیگر بڑی بڑی جو صنعتوں کو ہیں وہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں وہاں سے کم کرنا ہے، مگر بیگ صاحب معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے بھی بجلی نے مہنگی ہونا ہے، اور جو پہلے سے پرانا نسخہ ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے بجائے جن سے ہم وصول کر رہے ہیں انہی کے پر مزید جو ہے وہ بوجھ ہم نے ڈالنا ہے۔ یہی کر رہے ہیں ہم، یہی کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھے چڑھتا ہے، جیسے پولیس آپ کی کرتی ہے، جو شخص آپ کے ہاتھے چڑھ جائے اس پہ آپ تمام کے تمام آپ ریکوریاں ڈال دیں، اس پہ کیسز ڈال دیں، یہی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سبسڈی تو بہت بڑا ظلم ہے آپ جیسے ملک کے لیے۔ آپ 100 روپے کا پیٹرول خرید رہے ہیں اور 80 روپے کا بیچ رہے ہیں، 20 روپے کا نقصان کر رہے ہیں، یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ انڈسٹری کو سبسڈی دے رہے ہیں گیس میں، بجلی میں یا کسی اور چیز میں، یہ ظلم ہے میں کہتا ہوں۔ ایکسپورٹ بڑھانے کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے۔ آپ سبسڈی تو اس سے پہلے بھی بڑے لوگ اس کو اویل کر رہے تھے، کسی طور پہ غریب آدمی اس کو اویل نہیں کر رہا تھا۔ اگر غریب آدمی 0.01% کر رہا تھا تو باقی 99 ہر چیز بڑے لوگ اویل کر رہے تھے۔ یہ بڑے لوگوں کا ملک بنا دیا گیا، ظلم یہی ہوا ہے یہاں پہ۔ سبسڈی تو بہت بڑا، لیکن جو سرکولر ڈیٹ ہے بیسیکلی اس کو اگر دیکھا جائے، اس میں چوری چکاری، اس میں ٹرانسمیشن لاسز، اس میں ہماری کوتاہیاں، اس میں سسٹم کی گڑبڑ، ہر چیز کو آپ شامل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ریاست کا قصور ہے۔ یہ ریاست چوری چکاری روک نہیں سکتی تو عام آدمی پہ کیوں بوجھ ڈالے گی؟ اگر یہ ٹرانسمیشن لاسز کو کور نہیں کر سکتے تو کیوں لوگوں پہ بوجھ ڈالیں گے؟ یہ اگر اپنے سسٹم ٹھیک نہیں کر پا رہے تو لوگوں پہ کیوں یہ نقصان لوگوں کی جیب سے یہ وصول کریں گے؟ جبکہ لوگ اس پوزیشن میں اب نہیں رہ گئے
کہ اپنی جیب میں سے کچھ نکال کے، کچھ جیب میں ہوگا تو کچھ نکال کے آپ کو دیں گے، جیب میں کچھ جب رہا ہی نہیں عام آدمی کی جیب میں، تو ان کو خدا کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ مہنگائی تو بڑھنی ہے، ظاہر ہے آئی ایم ایف سے قسط لیے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، آئی ایم ایف سے قسط نہیں ملے گی تو آپ کو کوئی دوست ملک ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ریسکیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر آپ ڈیفالٹ تو ایک بڑی تباہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کریں، لیکن آپ یہ سوچیں جن لوگوں نے 75 سال میں اس ملک کو لوٹا، کھایا، بدماشی کی، ان کی جیبوں سے اگر آپ نکالنے کا نہیں سوچیں گے، اگر ابھی بھی آپ انہی لوگوں کے بارے میں سوچیں گے جو آلریڈی آپ کے ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں، جن کی جیبوں سے آپ پیسے آلریڈی لے رہے ہیں، چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہے، چاہے باقی عام جو شریف آدمی ہے، جو بزنس کر رہا ہے، جو آپ کے سسٹم کا حصہ ہے، جہاں سے آپ ہر سال ریٹرن لیتے ہیں، جہاں سے پیسے وہ کٹوا رہا ہے، اسی پہ اگر آپ ڈالتے جائیں گے تو اس کی تو بس ہو گئی۔ اس کا پھر فارمولہ کیا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر یہ شارٹ ٹرم چونکہ انہوں نے اقدامات کرنے ہیں، ٹیکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے اکٹھا کرنا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے جو کہا گیا ہے، ان کی پالیسی ہے کیا، مگر ہونی کیا چاہیے شارٹ ٹرم کے لیے، اور لانگ ٹرم پالیسی ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے اور ہونی کیا چاہیے؟ لانگ ٹرم تو بالکل نہیں ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ جس کو کہتے ہیں ہم، یہ وہی سسٹم چل رہا ہے، لانگ ٹرم تو بالکل نہیں ہے۔ ہونی اصولی طور پہ ہونی یہ چاہیے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، آپ یقین کریں جو دیہات میں بیٹھا ہوا شخص 5 مربع کا مالک ہے، اس سے پان سگریٹ کھوکھے والا بندہ زیادہ کما رہا ہے، اس کے پاس پرافٹ زیادہ ہے۔ آپ ٹریڈرز کو بالکل وسیع بنیادوں پہ نیٹ پہ لے کر آئیں، آپ بزنس مین کو وسیع بنیادوں پر لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد چیک کریں کہ وہیں سے کچھ چوری چکاری آپ کا سسٹم پورے کا پورا مل کے چوری تو نہیں کر رہا۔ جب تک آپ اس کو ٹائٹ نہیں کریں گے، جب اس کو سسٹم کا حصہ نہیں بنائیں گے، جب تک اس کو ہر چیز کا کیلکولیشن پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی ہوگی، تو آپ نہیں کریں گے۔ جو لاسٹ ٹائم ظلم کیا مفتاح اسماعیل ٹریڈرز کو لے کر آ رہے تھے، اور مریم نواز نے جو کیا تھا، میسج کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور الٹیمیٹلی ختم کیا گیا، یہ عیاشی نہیں چلے گی بھی۔ مزید جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ مزید ٹیکس آپ کا نہیں دے سکتے۔ تاجروں کے اوپر فکس ٹیکس لگانے کی بات کی گئی تھی، جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں ان کا اس حساب سے ایک فکس ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا، مگر مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور وہ فیصلہ ریورس ہونا پڑا۔ ہر شخص اپنی کانسٹیٹیوئنسی کا سوچتا ہے، ادارے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کا سوچتے ہیں کہ وہ بری الذمہ ہیں ہر چیز سے، وہ اباؤ ہیں اسٹیٹ سے۔ سیاستدان اپنے ووٹرز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس سیاستدان اپنی کانسٹیٹیوئنسی کا سوچ رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو پھر بھی کوئی کسان کا، کوئی دیہاتیوں کا سوچتی ہے، اور نون اور باقی لوگ تو بالکل شہری ووٹرز ہیں، ان کے سارے ٹریڈرز ہیں، نون کے سارے بزنس مین ہیں، اور پی ٹی آئی کے بھی اسی طرح۔ جب تک آپ اس طریقے سے اپنی کانسٹیٹیوئنسی ڈیسائیڈ کرتے رہیں گے، جب تک آپ میرٹ کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ گھر کون لے کے جا رہا ہے مال، اور اس میں سے کتنا ملنا چاہیے اس ریاست کو اور یہاں کے غریب لوگوں کو، جب تک اس کو میرٹ پہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو یہ ظلم آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اب ظلم کی بالکل حد ہو گئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اب مزید کچھ نہ ہے ان کے پاس، نہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد پھر لڑائی ہوگی، اس کے بعد پھر فساد ہوں گے، پھر اس کے بعد دنگا فساد ہوگا، اس کے بعد سول وار، اللہ نہ چاہے، اللہ نہ کرے ایسا وہ ہو سکتی ہے۔ سول وار تبھی ہوتی ہے جب ڈسٹربنس پیک پہ ہو، جب آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہو، جب آپ کو بالکل کو سارے راستے بند کر دیے جائیں تو لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم آنے والا ہے، آ چکا ہے تقریباً۔ یہ لوگوں کی یہاں پہ ظاہر ہے، یہ 1 مارچ تک کا آئی ایم ایف کی جانب سے جو ٹائم دیا گیا تھا کہ یہ آخری حد ہے، آخری تاریخ ہے کہ آپ نے جو ٹیکسز کا جو نفاذ 170 ارب کے جو ٹیکسز ہیں وہ لگانے کی جو بات کی گئی تھی، اس کی تاریخ بھی مقرر کی گئی تھی، مگر اب حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے گر رہے ہیں، تو پھر اس کو صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے اب 15 فروری سے ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بجلی کے جو بلز ہیں ان کو بڑھا دیا جائے گا، دیگر لیوی ہے تو اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ 14 یا 15 فروری 102 دن کے بعد جو صورتحال ہے وہ بدل جائے گی، اور یقیناً اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ مارچ کے مہینے میں عوام کو سامنے آ جائے گا بلز کی صورت میں۔ آج یقیناً آ جائے گا، آ رہا ہے، بلکہ مزید آئے گا، اتنا زیادہ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو آپ بیسیکلی کر کیا رہے ہیں، جو لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں انہی پہ ٹیکسز آپ بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ اس نیٹ کو بڑھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔
آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ خود سٹیٹمنٹ ان وزراء کی موجود ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ ایسے بہت سارے سیکٹرز ہیں، ایسے بہت سارے طاقتور حلقے ہیں جو بجلی مکمل استعمال کرتے ہیں، جہاں پر رتی برابر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، مگر وہ بل ادا نہیں کرتے ہیں. ریاست ان سے بل وصول ہی نہیں کر سکتی ہے، وہ اتنے مضبوط ہیں. عام آدمی اس کا دے رہا ہے، عام آدمی پہ پرچے ہو رہے ہیں، ان کو بل ڈال دیتے ہیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو انہوں نے خرچ بھی بجلی نہیں کی ہوتی اس کے پیسے ان پہ کم از ڈال کم دیے یہ جاتے ہیں. سامنے تو آنا چاہیے کہ یہ بدماشی کر کون رہا ہے. ریاست کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں مگر بل کوئی نہیں دیتا. اعتراف اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر اس شعبے کا، اس سیکٹر کا، ان لوگوں کا، اگر کوئی برادری ہے، کمیونٹی ہے، قبائل ہیں، سرکاری افسران ہے، بیوروکریسی ہے، نام تو لیں. وہ کون لوگ ہیں جو وسائل استعمال کرتے ہیں مگر بل نہیں دیتے؟ حکومت اور ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگ میجورٹی، یا ان کے ساتھ جو الائیڈ لوگ ہیں، اٹیچڈ لوگ ہیں، وہی کر رہے ہیں. عام آدمی بالکل نہیں کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. نہ عام آدمی کی جرت ہے، نہ وہ سوچ نہیں، سکتا عام ہے. آدمی تو بیچارہ کیا کرے گا. عام آدمی بالکل نہیں کر رہا، یہ بڑے لوگ کر رہے ہیں. اور بڑے لوگ یہ آج سے نہیں کر رہے، اس ملک کو لوٹ رہے ہیں 75 سال سے. چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب تک جو کیا، ہم نے 3 4 مارشل لاز یہاں پہ لگائے، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا آیا. آپ گورنمنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے عرصے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد نتیجہ کیا آ رہا ہے. اب تو نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اب تو یہ تباہی و بربادی کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے اور آ چکا ہے. اور عام آدمی مزید بالکل، آپ یہ جو مرضی کر لیں، ان کو جب تک یہ جا کے آؤٹ آف باکس اس کا کوئی سلیوشن نہیں نکالیں گے، یہ سوچیں گے نہیں کہ آؤٹ آف باکس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بڑی سرجری کرنی ہے اور اس گلٹی کو کیسے نکالنا ہے. جب تک یہ نہیں سوچیں گے، اس کے لیے پلان آؤٹ نہیں کریں گے، اس کے لیے چاہے کوئی ایفیکٹ ہو، چاہے گورنمنٹ کے پریویلیج لوگ ایفیکٹ ہوں، چاہے باہر سے جو بھی. یہ لوگ سوچ کے کریں گے کیا؟ وزیر خارجہ کو تبدیل کر دیں گے تو ہمیشہ درست ہو جائے گی، حکومت کسی اور کی آ جائے گی تو درست ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا یہ؟ نہیں، من حیث القوم ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا پڑے گا، یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے مگر گا آپ کو کہ لگتا اب ہے بہت ہو گیا. یہ سوچتے ہیں کیونکہ آپ کیبنٹ کی تعداد کو دیکھ لیں، اب ان کی معاون خصوصی کی جو پوری فوج انہوں نے رکھ لی ہے، اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ تو تنخواہ نہیں لیتے ہیں. چلیں مان لیں وہ 1 1.5 لاکھ روپے جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے اگر وہ نہیں لیتے ہیں، مگر اس کے علاوہ وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ ان کو باہر جانے کی جتنی آسانیاں مہیا ہوتی ہیں ان کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے جہازوں کے اندر، ایئرپورٹس کے اندر جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کو آفیسز اگر اویلیبل ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ان کو سٹاف دیا جاتا ہے، ان کو سرکاری گاڑی دی جاتی ہے، تو تنخواہ تو وہ نہیں لے رہے، وہ یہاں سے پورا کر رہے ہیں. نہیں، دکھ ہوتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے. آپ یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم سب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ جب جہاز ڈوب رہا ہو تب بھی عیاشی کرنے والے عیاشی سے باز نہیں آ رہے. جو اس ڈوبنے سے روک سکتے ہیں وہ بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے. اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ ڈوب رہا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ، کوئی بچے گا نہیں، سارے اسی طرح ڈوبیں گے یہاں پہ، کوئی بھی نہیں بچے گا. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آٹا بحران بھی ہے، عوام جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور مرغی کی قیمتیں کس حد تک پہنچ چکی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، اور اسی دوران ایک افسوسناک خبر بھی سامنے آئی ہے. کچھ دیر میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. ضیاء محی الدین صاحب ایک عظیم شخصیت، اردو ادب کے حوالے سے، ہر شعبے کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور بڑی ہی خدمات ہیں. یقیناً یہ مجھے بھی خبر ملی ہے تو وہ جو ایک پروگرام والا ڈیکورم ہوتا ہے وہ بالکل سوچ وہاں چلی گئی ہے کہ کس قدر حالیہ دنوں کے اندر پہلے ہم نے دیکھا امجد اسلام امجد صاحب ہم سے رخصت ہو گئے، اور اب ضیاء محی الدین صاحب. تو یہ بڑا نقصان ہے اس عدم استحکام والے معاشرے کے اندر. اتنی استحکام اور اتنی گفتگو کے اندر نرمی و شائستگی کے ساتھ اپنی بات کہنے والے، اختلافات کو بیان کرنے والے، تو یقیناً یہ پاکستانی سوسائٹی کے لیے بھی، اردو ادب کے حوالے سے بھی جو ان کی خدمات رہی ہیں پی ٹی وی سے لے کر اب تک، وہ جو ہے وہ اپنی خدمات ادا کرتے رہے ہیں، یقیناً ایک سانحہ ہے ایسی شخصیات کا چلے جانا. بیگ صاحب،
اگر آپ بھی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. ساتھ میں جو آٹا بحران ہے یہ صورتحال بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آٹا جاتا کہاں ہے, اور حکومت اپنے تئیں ایک دو ایکشن لے لیتی ہے, اس کے بعد پھر وہی صورتحال ہو جاتی ہے. یہ کیوں اس معاملے کے ساتھ مستقل بنیادوں کے اوپر ڈیل کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ ضیاء محی الدین کو جنت میں جگہ دے, اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر دے. ہم سب ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں. ظاہر ہے وہ ہم سب کا اثاثہ تھے, وہ ایک فگر تھے, وہ قومی فگر تھے. یقیناً ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہے. باقی آپ نے جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں آٹا تو اتنا پیک پہ, آپ یقین کریں لوگ 300 روپے کا آٹا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی روٹی نہیں بنتی ہے, گھروں میں ایک دن کے لیے روٹی نہیں آپ پکا سکتے اس کی, اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں مرغی سمیت ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ایک اتنا بڑا فیلئر ویسے ہو چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل سن ہو گئے ہیں. جیسے کوئی انسان سن ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے, ہاتھ پاؤں جس کو کہتے ہیں پھول جانا, بالکل پھول گئے ہیں. اور ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ تو بڑے نعرے لگا کے آئے تھے یہاں کی مینجمنٹس کو سنبھالنے کے لیے. یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پچھلا آپ کا سیٹ اپ تھا یہاں پاکستان میں وہ بہت نااہل تھا. آپ بہت اہل ہیں, آپ نے ملک کو چلا کے دیکھا ہے, آپ ابھی بھی اس کو مصیبتوں سے نکال دیں گے. تو آپ تو مزید اس کو ڈبو رہے ہیں بھائی. آپ لوگوں کو جب کھانے کے لیے آٹا خریدنا افورڈ نہیں کر پا رہے, جب مرغی یا آلو یا سبزی کھانے کے لیے افورڈ نہیں کر پا رہے, تو الٹیمیٹلی اس کا ہوگا کیا بھائی؟ آپ کس چیز کی گورنمنٹ ہے؟ گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ آپ گورننس کس چیز کی کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ ریزائن کریں. آپ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ گورنمنٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ بلدیاتی الیکشن آتا ہے تب اس کو رجسٹ کرتے ہیں, آپ کوئی صوبائی الیکشن آتا ہے تب بھی آپ رجسٹ کرتے ہیں. آپ قومی الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن اس کو آپ پوسٹ پون کرنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ سارا کچھ تو آپ تب کریں جب ملک و قوم کے لیے کچھ بہتری ہو رہی ہو. جب اس کی بہتری آپ نہیں کر پا رہے تو ایمانداری کے ساتھ, ہمارا اور ویسٹ کا یہی فرق ہے, وہاں پہ لوگ بڑی ایمانداری سے اقدار جو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں مزید کچھ ملک و قوم کو دے نہیں پا رہا اس لیے میں جا رہا ہوں, مجھ سے بہتر اور اہل آدمی کو آپ لے کر آئے. کئی دفعہ ابھی آپ نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا انہوں نے ایک شخص کو باقاعدہ نامینیٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھ سے بہتر ہیں, آپ مزید ڈیلیور کر سکتے ہیں, میں نے جتنا کرنا تھا وہ کر لیا, مزید میں ایڈ نہیں کر پا رہی تھی اس لیے گورنمنٹ چھوڑ رہی ہوں. اس کو کہتے ہیں ایماندار شخص کا ہونا, اس کو ایمانداری کہتے ہیں, اس کو آنیسٹی کہتے ہیں, جس کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم وارث ہیں ایمانداروں کے, ہم وارث ہیں ان تمام لوگوں کے جو انہوں نے بڑے اصول اور سسٹم اور ضابطے بنائے. تو آپ کر کے دکھائے نا, آپ ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے نا. آپ تو شرمندگی کا باعث ہم بن رہے ہیں ان سب کے لوگوں کے لیے جن کا ہم نام لے کے اپنے بزرگوں کا بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بہت گریٹ تھے. تو گریٹ تھے تو آپ بھی ان کو فالو کر کے دکھائیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ یا تو بہتری کریں یا پھر گورنمنٹ کی جان چھوڑیں, اور یہاں پہ جو مرضی ہوتا ہے آپ الیکشن کرائیں, جو شخص آتا ہے وہ آ کے چلا کے دکھائے. ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کو بھی اب لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. چاہے یہاں گڑبڑ ہوتی ہے تو لوگ ڈیل کریں. آپ چمٹے کیوں ہوئے ہیں؟ اقتدار کے ساتھ چمٹنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اقتدار کے ساتھ طاقت کا حصول ہے, اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے. جس تیزی کے ساتھ ان کے کیسز حل ہو جاتے ہیں اس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو ریلیف کیوں نہیں ملتا ہے؟ جس تیزی کے ساتھ ان کو یا ان کے چاہنے والوں کو ریسکیو امداد بھی پہنچ جاتی ہے ویسے عام عوام تک نہیں پہنچتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عوام دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں کوئی ایک جماعت ہے, سبھی جو جماعتیں ہیں جو یہ ٹرینڈ سیٹ کر کے آتی ہیں کہ ہم نچلے طبقے کو سپورٹ کریں گے, اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں گے, وہی سب سے بڑی اسی طبقے کی دشمن نکلتی ہے. ایمنسٹی اسکیم کا جو مخالفت کرتا ہے وہ دور حکومت جب اسی جماعت کا آ جاتا ہے وہ ایک نہیں دو نہیں تین ایمنسٹی اسکیمیں دیتے ہیں. کرپشن کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں مگر
اپنے جہاں پر ان کی 10 سال سے حکومت رہی پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پر احتساب کو تالا لگا دیا جاتا ہے، بلین ٹری منصوبہ ہے، معلم جبہ منصوبہ ہے، ایسے بہت بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. اور پھر موجودہ اگر اتحادی حکومت جس کو لیڈ کرتی ہوئی نون لیگ نظر آ رہی ہے، ان میں بھی دیکھ لیں جس تیزی کے ساتھ کیسز، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ختم ہو گئے ہیں، دوسری عدالتوں کو شفٹ ہوئے ہیں، مگر ہوئے تو ہیں نا، ترامیم تو کی گئی ہیں، ترامیم کس تیزی کے ساتھ کی گئی ہیں. تو اسی پھرتی کے ساتھ عوام کو ریلیف کیوں نہیں ملتا؟ یہ دیکھیں، جب تک مقصد گورنمنٹ کا لوگوں کو ریلیف نہ ہو، مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کو ریسکیو کرنا، لوگوں کے لیے چیزیں سستی کرنا، لوگوں کے لیے پلان آؤٹ ہر وقت یہ سوچنا کہ لوگوں کو ہم کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. جب تک مقصد یہ نہیں ہوگا اور مقاصد کچھ اور ہوں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر آپ گورنمنٹ نہیں ہیں، آپ پھر ڈکیت ہیں، آپ پھر ڈکیتی کر رہے ہیں، آپ پھر چور ہیں. جو آپ کو نام دیا جا رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک نام ہے. آپ کو ڈکیتی کا نام دیا جا رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ اغواکار ہیں، آپ نے پوری قوم کو اغوا کیا ہوا ہے، آپ نے پورے ملک کو اغوا کیا ہوا ہے. جب تک آپ عام آدمی کا نہیں سوچیں گے، جو اب تک نہیں سوچا گیا، جب تک آپ عام آدمی کا گورنمنٹ میں آنے کے بعد یا گورنمنٹ آنے سے پہلے پارٹی کے طور پہ بھی نہیں سوچیں گے، اس کا پروگرام نہیں بنائیں گے، اس کا پروگرام بنا کے اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو ان میں سے جو بھی نام دے دیا جائے، جو اس سے پہلے میں نے بہت نیگیٹو نام ہیں آپ کو دے دیا جائے، تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ فارمولہ پتہ ہے کہ آنے والے جو دن ہیں وہ مزید معاشی طور کے اوپر عدم استحکام ہی آئے گا اگر ہم نے سخت فیصلے نہ کیے، تو یہ پھر بھی مل بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بخوبی جانتی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، ان کی حکومت بن جاتی ہے، تو انہی سخت فیصلوں کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ پروگرام انہوں نے خود ہی سائن کیا ہوا ہے جس کے اوپر عمل درآمد یہ اتحادی حکومت کر رہی ہے. نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر یہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں کہ کم از کم معیشت کو سیاست سے فی الحال کے لیے علیحدہ کر دیا جائے اور اسی کے اوپر جو پالیسی جو بنا لی جائے اتفاق کر کے، اور پھر اسی کے اوپر چلا جائے؟ دیکھیں، جب مقصد یہ ہو جائے کہ میں نے ہر حال میں اقتدار میں رہنا ہے، میں کسی قیمت پہ بھی اقتدار میں رہنا چاہتا ہوں، جب مقصد یہ ہو جائے ہر حال میں مجھے حکومت دے دی جائے، میں چلا سکوں یا نہ چلا سکوں، مقصد جب یہ ہو کہ میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، میرے بعد اندھیرا ہے، میں اگر ہوں تو ہر چیز ہے، اگر مقاصد یہ پیدا کر دیے جائیں تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ برائی کی کوئی حد ہوتی ہے، سوچ کی کوئی حد ہوتی ہے، بری سوچ کی. خدا کے لیے یار، میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا کی جمہوریتیں آپ دیکھ لیں، ان میں اپوزیشن زیادہ اہم ہوتی ہے. اپوزیشن جمہوریت کو چلا رہی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو چلا رہی ہوتی ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو چلانا ہوتا ہے، وہ زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں. آپ اپوزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تب تک آؤں گا نہیں جب تک پرائم منسٹر نہیں بن جاتا، میں تب تک آؤں گا نہیں جب تک مجھے آپ 2/3، بار بار لوگوں نے کہا کہ مجھے 2/3 میجورٹی دیں تاکہ میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر سکوں. اس سے پہلے جو کیا ہے وہ بھی اسپیسیمن آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے یہ حکومت ہو. ابھی آپ دیکھیں، یہ صرف چمٹے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو جہاز چلانا نہیں آتا، آپ اس کی باقی عیاشیاں جو ان میں فوڈ پڑا ہوا ہے، جو کھانا ہے، جو عیاشی ہیں، وہ کر رہے ہیں. جہاز کو آپ ڈبو رہے ہیں، وہ ڈوب جائے گا. آپ کو چلانا نہیں آتا، آپ کو خود کو نہ تیرنا آتا ہے نہ تیرانا آتا ہے. جب یہ عالم ہو جائے اور ہر حال میں رہنا بھی چاہوں اس میں، ہر حال میں کہتا ہوں میں نے جہاز اڑانا ہے یا چلانا ہے، تو یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے. بیگ صاحب، سیاسی منظرنامے کے حوالے سے جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، پہلے مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹ یا عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی بھی وزارت داخلہ نے اجازت دے دی ہے، اور الزام یہی ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے IMF کا جو پروگرام تھا اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے، ریاست کی ایک لائن ہوتی ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے منصوبے کے تحت. اجازت دے دی ہے، تو آپ اس گرفتاری کو ایک انتقامی کارروائی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ٹھوس کیس ہے جس کے اوپر سخت گرفت ہو سکتی ہے؟ نہیں، شوکت ترین صاحب نے کی تو زیادتی تھی میرے حساب سے.
یہ دیکھیں IMF کو خط لکھنا یا ان کو یہ امپریشن دینا یا ان کو یہ سگنل دینا کہ آپ ان کو قسط نہ دیں یا یہ کریں اور وہ کریں، وہ انتہائی نیگیٹو فینامنا تھا، اور شوکت ترین صاحب سے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ بہت سینئر بینکرز ہیں، بہت سینئر فائنانشیل مینیجر ہیں، ان سے کوئی بھی میرے سماعت کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے، لیکن انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ کیا ہوگا، یقیناً ان کو بتانا چاہیے میں نے کس کے کہنے پہ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے شیخ رشید بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یا کس کی سٹیٹمنٹ کو کوڈ کیا ہے، ان کا تو اعتراض بھی یہ ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہوا لیکن مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہی چیزیں ہیں، یہ شوکت ترین کا اس حد تک تو ضرور ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط حرکت کی ہے آپ نے، لیکن باقی ظاہر گرفتاریاں کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ گورنمنٹ میں آ کے اپنی مینجمنٹ ٹھیک کرنے کے بجائے آپ اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتاریاں شروع کر دیں تاکہ توجہ ڈائیورٹ ہو جائے، تاکہ توجہ ادھر ہو کہ آج شیخ رشید گرفتار ہو گئے، آج فواد چودھری گرفتار ہو گئے ہیں، آج وہ پیش ہو رہے ہیں، آج وہ ٹی وی پہ رو رہے ہیں، آج شوکت ترین گرفتار ہو گئے ہیں، آج عمران صاحب کی باری آنے والی ہے، بیسیکلی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے، لیکن جس حال تک ہم پہنچ گئے ہیں، جس حال تک عوام پہنچ چکے ہیں، آپ یقین کریں آپ توجہ نہیں ہٹا سکتے، اب مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے۔ یہ وہ باتیں نا بیگ صاحب جو آپ بھی کرتے رہے، ہم بھی اس پلیٹ فارم سے کرتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی، کہ آپ مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی گورننس کے اوپر دھیان دینا ہوگا، آپ کو لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا۔ اب یہ اتحادی حکومت آ گئی ہے، یہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے۔ فواد چودھری کے اوپر ایسا کون سا مقدمہ تھا یا کوئی بنتا تھا کہ آپ نے جیل میں ڈال دیا؟ شیخ رشید صاحب کو ایک سٹیٹمنٹ دینے کے اوپر آپ نے جیل میں ڈال دیا، شوکت ترین صاحب کے اوپر یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اگر یہ ویلڈ اتنے کیسز ہیں تو پھر آپ ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے، وہ سزائیں کن بنیادوں کے اوپر ہوں وہ بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ آپ نے بھی اگر وہی کرنا ہے 10 20 30 دن جیلوں میں رکھ کر اس کے بعد رہائی دینی ہے تو نقصان تو آپ ہی کی ساکھ کو ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری گورنمنٹ ساکھیں کرتی ہیں اور سیاستدان بھی کرتے ہیں، انتہائی نیگیٹو ہے۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یا آرٹیکل لکھنے میں یا بات کرنے میں یا پریس کانفرنس کرنے میں کوئی بھی اپنی کارکردگی نہیں بتاتا، کوئی بھی اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دوسروں پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے غلط کیا، فلاں نے غلط کیا۔ یہ بذات خود کنفیشن ہے کہ اپنی نااہلی کا کنفیشن ہے، اپنی چوری کا کنفیشن ہے، آپ نے اپنے جرم باقاعدہ مان چکے ہیں، آپ کو تو سزا ہونی ہی ہونی چاہیے، اور لوگوں کا بعد میں دیکھا جائے گا جن پہ آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی آپ ڈیلیور کرنے کے بجائے، گورنمنٹ بناتے ساتھ ہی آپ ڈیلیور کرنے کے بجائے، آپ اچھی مینجمنٹ کے بجائے، لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے آپ لوگوں کی گرفتاریاں اپنے مخالفین کی شروع کر دیتے ہیں، آپ انتقامی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو میری جو ذہنی حالت ہے انتقام لینے کی، وہ ہے کہ ہر حالت میں انتقام لوں گا، کہ میرے خلاف یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ معاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو آپ اس کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے، آپ میں پیشنس نہیں ہے، آپ فورگو نہیں کر سکتے۔ یہ بذات خود ایک بیمار ذہن کی ایک علامت ہے باقاعدہ، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لوگ اسی میں لگے رہے، لوگ یہ دیکھیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا رہے، یہ ہم جلوس نہیں کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ لوگ دیکھتے رہے۔ بھئی یہ لوگ دیکھتے رہے ہیں، یہ پتلی تماشا ہوتا رہا ہے، اس کو لوگ دیکھتے رہے ہیں اس پتلی تماشے کو، لیکن مزید دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تب تک تماشے لوگ دیکھتے ہیں جب ان کے پیٹ میں روٹی ہو، ان کے پیٹ میں لقمہ ہو۔ اگر ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، تو آپ کا پتلی تماشا وہ نہیں دیکھیں گے، آپ کا پتلی تماشا بنائیں گے، آپ یاد کرنا، اور بنا رہے ہیں۔ ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز جس طریقے سے ڈی گریڈ ہو چکی ہے، جس طریقے سے لوگوں نے اس کا نقصان تو یہی ہوگا نا کہ عوام ان تمام سیاسی قوتوں کے اوپر پھر عدم اعتماد کر دیں گے، اس نظام کے اوپر کریں گے۔ اب یہ حالیہ الیکشن ہو، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں، بلدیاتی انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹرن آؤٹ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس حد تک ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، عوام حصہ لیتے ہیں،
عوام آہستہ آہستہ اس پورے نظام کے اوپر عدم اعتماد کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ بیگ صاحب بات کر لیتے ہیں خان صاحب کی سیاست کے اوپر۔ اسٹیٹمنٹ ایک اور بھی سامنے آ گئی ہے، ایک قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اور اخباروں کی سرخیاں یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی خاتمے کی جو سازش کا اصل کردار امریکہ کے بجائے عمران خان صاحب نے باجوہ کو قرار دے دیا۔ نہیں دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے پھر امریکہ کو کیوں قرار دیا تھا؟ اس سے پہلے جو امریکن چٹ آئی تھی، جو چٹ انہوں نے لوگوں کو دکھائی، جلوس نکالے، جلسے کیے، لوگوں کو وہ کہتے ہیں یہاں سے سازش ہوئی ہے اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ مخالف ہیں، ان کو ہٹانا پڑے گا، یہ سب کچھ یہاں سے ہوا ہے اور انہیں میرے خلاف جو ہے گمراہ کیا گیا۔ دیکھیں، پہلے یہ کہا کہ یہ سازش امپورٹ ہوئی ہے، باہر سے آئی ہے اور یہاں پہ لوگوں نے عمل کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ایکسپورٹ ہوئی ہے، یعنی یہاں پہ سازش ہوئی ہے اور باہر تک گئی ہے، باہر کے لوگوں کو ساتھ ملایا گیا ہے اور ملا کے میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکلی کلیئر ہونا چاہیے۔ اور باجوہ صاحب کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل سچ ہوگا، میں ان پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا۔ یہ ہوتا رہا ہے، ہوا ہوگا یقیناً، جس طریقے سے ان کے گورنمنٹ بنوائی گئی، جس طریقے سے ان کو چلایا گیا، یہ ہوا ہوگا۔ لیکن یہ کہنے کی یہ سٹیج یہ نہیں ہے، بتانے کی یہ سٹیج نہیں ہے، رجسٹ کرنے کی یہ سٹیج نہیں ہے، وہ سٹیج گزر چکی ہے۔ وہ خان صاحب جب امریکہ حکومت کو میں تھے، انٹرویو دے رہے تھے تو ہو سکتا ہے وہ امریکہ تک پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ میں امریکہ مخالف تو ہوں نہیں ہوں، پتہ نہیں کس نے جو بائیڈن صاحب کو گمراہ کر دیا۔ یقیناً یہی کہہ رہے ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کہ نیشنل میڈیا کو جب وہ انٹرویوز دیتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو دیتے ہیں تو پھر موقف میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہی کر رہے ہیں وہ ساتھ کے لوگ آ کے۔ شاہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہو گیا ہے، بہت زیادہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے تو ایک بیانیہ بنا دیا جاتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کچھ اور کہتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیانیہ۔ وہ یہ نہیں سوچتے اس سے پہلے میں نے کیا بات کی تھی، لیکن اس سے امریکہ ناراض یا راضی نہیں ہوتا، نہ ان کے پہلے بیانوں سے کو امریکہ بہت زیادہ اس کو، امریکہ کیا ڈیمیج ہوا ہے اس کا، بالکل نہیں ہوا۔ نئی گورنمنٹ آئی، اس نے امریکہ کے ساتھ ٹریک کیا، تعلقات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، اور ان کے دور میں تعلقات اچھے نہیں تھے، ان کی وجوہات بہت ساری تھی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم خود اپنے طور پہ کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے امریکہ راضی ہو جائے گا، اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا، اس سے فوج راضی ہو جائے گی، اس سے فوج ناراض ہو جائے گی، اس سے باجوہ صاحب کے خلاف کر کے لوگ راضی ہو جائیں گے، اس سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اس سے ہوتا نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ جب تک آپ کے اندر ایک کنٹینٹ نہیں ہے، آپ ایک ٹھوس شخصیت کے مالک نہیں ہیں، جب تک یہ ایک ڈس آنیسٹی بن جاتی ہے، ایک بےایمانی کی ایک یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر سپورٹرز ہے وہ کیا خان صاحب سے پوچھے گا نہیں؟ جو پی ٹی آئی کا مکمل طور پر بیانیہ بن چکا ہے، اگر مختصر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم تھا مگر اختیارات میرے پاس نہیں تھے اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ بار بار بات کریں۔ میں وزیر اعظم تھا مگر مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں وزیر اعظم تھا اختیارات میرے پاس نہیں تھے، میں وزیر اعظم تھا مگر نظام کوئی اور چلا رہا تھا۔ تو پھر آپ وزیر اعظم تھے کیوں؟ یہ دو طرح کے آپ کے سپورٹرز ہیں۔ ایک تو وہ یہ ہیں بالکل ڈائی ہارڈ جن کو کہا جاتا ہے، جو ایمان کے حد تک آپ کے ساتھ ہے، وہ تو چینج نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بلائنڈ ہو چکے ہیں، وہ ہر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے، ان کے سامنے وہ چاہے چینج نہیں منطق جو بھی وہ یہ فینامنا رہتا ہے۔ ایک بات لیکن جو کمپیریٹیولی سوچنے والے لوگ ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں ان چیزوں پہ، یقیناً ان پہ اثر ہوتا ہے، وہ ریویو کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو ایک مین سٹریم درمیان میں بن جاتی ہے، وہ پھر ٹوٹتی رہتی ہے۔ اس لیے پارٹیز پاپولر ہوتی ہیں، پارٹیز ان پاپولر ہوتی ہے، شخصیات پاپولر ہوتی ہیں پھر ان پاپولر ہوتی ہے۔ اپنی وجہ ان کے اپنا کریکٹر ہوتا ہے، ان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں۔ خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہر جگہ پہ یو ٹرن، لیکن کب تک آپ لیتے رہیں گے؟ کب تک آپ، اس کا مطلب یہ ہوا اس سے پہلے جو آپ نے بیانیہ بنایا اس کو بھی پھر سامنے لے کر آئے۔ آپ نے کس کے کہنے پہ بنایا؟ آپ نے شاہ محمود کے کہنے پہ بنایا، آپ نے فواد چودھری کے، آپ نے خود بنایا، خود آپ کی سوچ تھی، یا یہ بھی باجوہ صاحب کے کہنے پہ بنایا تھا، فیض حمید صاحب کے کہنے، کس کے کہنے پہ بنایا تھا؟ پھر آپ پوری کی پوری سازش سامنے لے کر آئیں، یہ ثابت کریں کہ آپ نے کسی اور وجہ سے بیانیہ بنایا تھا اور اس کی یہ وجوہات تھی، وہ لوگوں کو بتائیں، اس کے بعد اس کو چینج کر لیں۔ اور نیا جو آپ بیانیہ بنا رہے ہیں، جو نیا نقطہ نظر آج آپ کا سامنے بالکل جو ایکسپورٹ کرنے والا ہے، سازش ایکسپورٹ ہوئی ہے،
تو اس پہ بھی دلائل دیں آپ. یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ تھوڑی بہت نون لیگ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت سے گلا شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف کے کیسز کو آگے چلنا چاہیے تھا, قانون سازی ہونی چاہیے تھی, وہ ہو نہیں پا رہی ہے. کیا چاہتے ہیں, فٹافٹ کیسز ختم ہو جائیں اور میاں صاحب کے لیے آنے کے لیے راہ ہموار ہو جائے؟ یہی وہ چاہ رہی ہیں. وہ ایک تو سر ظاہر ہے ان کے والد ہیں, وہ چاہ رہی ہوں گے وہ آ جائے. دوسرا ان کے پارٹی لیڈرز ہیں. تیسرا یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم فیل ہو چکے ہیں. نون سمجھتی ہے کہ ہمارا فیلئر ہو چکا ہے. جو ہمارے چچا ہیں, چچا صاحب ہیں, وہ فیل ہو چکے ہیں. جو ہمارے بزرگ ہیں جن کے ساتھ رشتے ناتے ہیں, آپ کے ڈار صاحب وغیرہ, وہ سب فیل ہو چکے ہیں. اب پوری کی پوری نون دیکھ رہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف. شاید ان کے ساتھ وعدہ معاہدہ بھی کیا ہوگا کہ آپ کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوالیفائی کریں نواز شریف صاحب کو. ان کو آپ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آ بھی جاتے ہیں تو عام عوام کا تو سوال یہی ہے کہ ان کے آنے سے کیا معیشت درست ہو جائے گی, ہمیں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, ہمارے لیے وسائل دستیاب ہوں گے. یہی ایک عوام کا تو یہی سوال ہوگا نا. نون لیگ کا یہ موقف ہوگا کہ ان کی قیادت جو ہے وہ پاکستان آ جائے. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتا دوں, جو حالات ہیں پاکستان کے, جو حالات ہیں یہاں کے سیاسی, جو حالات ہیں یہاں کے معاشی, جو حالات یہاں کے سوشو اکنامک کنڈیشن بن چکی ہے, وہ بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. آپ پرانا زمانہ بھول جائے, تھوڑا بہت شاید فرق پڑ جائے کہ وہ آ کے بتائیں کہ میرا کیا کیا کریڈٹ, میں نے کیا کیا ہے ملک کے لیے. میں نے روڈز بنائی, میں نے نیٹ ورک بنائے, میں نے موٹر ویز بنائی, میں نے یہ کیا اور وہ کیا. وہ بتائیں گے یقیناً. وہ مریم بھی بتا رہی ہیں یہاں پہ. ان کے آنے سے شاید جو بزرگ لیڈرز ہیں, جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید خاقان صاحب اور باقی لوگ ناراض ہوئے پھر رہے ہیں, شاید وہ ناراض اس طریقے سے نہ ہوں. یہ بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی ناراضگی ختم کی جائے, تب بھی نواز شریف کی ضرورت ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید عمران خان صاحب کی شخصیت بڑی شخصیت بن گئی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی شخصیت کا یہاں پہ ہونا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ باقی لوگ ناکام ہو چکے ہیں. لیکن اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتا دوں, میں کہتا ہوں اللہ کرے ان پہ ناجائز کیس بنے ہیں, اگر وہ ختم کر دیے جائیں, ان کو کوالیفائی کر دیا جائے, وہ آ جائیں پاکستان میں. مگر عدالتوں کو فیس کرے نا, وہاں پر اپنا مقدمہ لڑیں. یقیناً قانون کے پروسیس میں سے گزر کے. میں تو حیران ہوتا ہوں جب کوئی سیاستدان یہ کہتا ہے کہ میرے پہ پرچہ ہو گیا ہے اور یہ غلط ہے اور زیادہ. آپ فیس کریں بھائی, آپ کو چیلنج ملا ہے, آپ پہ ایک الزام لگا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے. آپ اس کو جا کے عدالت میں ثابت کریں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ طریقہ ہونا چاہیے. دنیا جہان کا یہی طریقہ ہے. جب آپ پہ ایلیگیشن لگے, مجھ پہ ایلیگیشن لگے, آپ پہ لگے, ہم ایک فورم ہے باقاعدہ, اس فورم پہ جا کے ثابت کریں. پی ٹی آئی کو جو مطالبہ ہے کہ الیکشن ہمیں جلد سے جلد جو ہے وہ مل جانے چاہیے. صوبوں کی حد تک اگر بات کریں پنجاب اور کے پی میں, تو آئین تو یہی کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جو ہے وہ اتنے دن مقرر ہونے کے بعد انتخابات ہو جانے چاہیے. اب تو ایسا نہیں لگ رہا ہے. اتحادی حکومت کی گفتگو آپ نے سنی ہے, بالخصوص نون لیگ کے لوگوں کی. اب دیکھیں, یہ یقیناً آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں آپ الیکشن کرائیں, لیکن وہ جنرل الیکشن کا لکھا ہوا ہے. جنرل الیکشن کو آپ اور اس کے ساتھ کیئر ٹیکر جڑی ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک پورے پاکستان میں اکٹھے الیکشن نہ ہوں, تمام صوبوں کے, تو صوبوں کے حوالے سے اگر ہو گیا تو صوبوں کے حوالے سے نہیں ہوگی. اگر اسمبلی وہاں پر تحلیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر یہ 90 دن والا فارمولہ جو آئین کے اندر لکھا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا وہاں پر. نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک تو کیئر ٹیکر یہاں پہ بنائی گئی. کیئر ٹیکر اس لیے بنائی گئی کہ ہر جگہ پہ ایک کیئر ٹیکر موجود ہو اور غیر جانبدار انتظامیہ موجود ہو. یہاں پہ نہیں ہے, ایک بات. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کی باقاعدہ حالات ہوتے ہیں, وہ حالات نہیں تھے جب اسمبلیاں ٹوٹی ہیں. سیکنڈ, تیسرا, وزرائے اعلیٰ اور ان کی کیبنٹ نے یہ اپنی اسمبلیاں نہیں توڑی, باہر سے ان کو حکم ملا ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں. 3 یہ باتیں ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ آئین کی منشا بالکل یہ نہیں ہے یہ جو سوچا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئین میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. اس پہ ان کو دیکھنا چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے کہ اکٹھے کیئر ٹیکر بنا دیں, آگے پیچھے چیزیں کر کے الیکشن اکٹھے کرا دیں. لیکن گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے, گورنمنٹ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس لحاظ سے الیکشن پوسٹ پون نہیں کر رہی. وہ تو الیکشن اپنی بدنیتی کے ساتھ کر رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے. حالات بہت برے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے,
مینجمنٹ بہت پور ہے، ہم فیل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم الیکشن کرائیں گے تو مارے جائیں گے، یہ نیت بذات خود ایک بدنیتی ہے۔ اچھا یہ چیزیں اور بھی ہیں نا، یہ آئین کے اندر یہ بھی درج ہے کہ تمام جو ریاستی ادارے ہیں اگر الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے گا۔ سیکیورٹی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نفری نہیں دے سکتے، پولیس کا بھی موقف سامنے ہے، ججز کے حوالے سے جو عدلیہ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وزارت خزانہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جب کوئی تعاون ہی نہیں کر رہا تو الیکشن کمیشن پھر کیسے الیکشن کروائے گا؟ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا۔ نہیں، تعاون کرانا تو آئینی طور پہ لازم ہے، مگر سب نے اپنے جواب جمع کروا دیے، کہہ رہے ہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں، 4-5 مہینے بعد اگر آپ ہم سے مانگتے ہیں تو پھر ہم اس پوزیشن کے اوپر دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ اس لیے لوگ سوچتے ہیں شکوک و شبہات کیا ہیں، اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے ابھی تک، اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کرا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ موزوں وقت نہیں ہے الیکشن کا، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ صوبوں کے الیکشن نہ ہوں۔ وہ ایک بانڈ ہے، پیچھے ایک طاقت ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ باقاعدہ ایک کنیکشن میں ان کو لا رہی ہے اور یہ چاہ رہی ہے کہ یہ الیکشن ابھی نہ ہوں۔ لیکن یہ بدنیتی پہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اس خوف سے الیکشن نہیں ہو رہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں گے یا پی ٹی آئی جیت جائے گی تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اس مداخلت کو اب تو بند ہو جانا چاہیے۔ کیوں ہم سبق جو ہے وہ نہیں سیکھ پاتے ہیں؟ کوئی جیتتا ہے یا کوئی ہارتا ہے، اس چیز سے قطع نظر آئین کیا کہتا ہے اس کے پر عمل ہونا چاہیے۔ یقیناً میں کہتا ہوں اگر ایسا کوئی ہے، کچھ ہے جو باتیں ہوتی ہے، جو افواہیں پھیلتی ہیں، اس پہ بات ہے، اگر کوئی اس پہ کنٹینٹ ہے، کوئی مٹیریل ہے، کوئی وجوہات ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے خود بھی اعلان کیا تھا۔ اب یہ بھی چیزیں سامنے ہیں، دوسری طرف نون لیگ بھی گلا شکوہ کرتی نظر آتی ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ابھی بھی سپورٹ تھی وہ ابھی بھی ہے، وہ عدلیہ کی باتیں کرتی ہے مریم نواز صاحبہ، اور یہ پھر وہ نون لیگ کے وزراء ٹی وی سکرینوں کے پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر مداخلت ہوتی تو ابھی عمران خان صاحب اسی طرح جیل میں ہوتے، اسی طرح سزائیں کاٹ رہے ہوتے، اسی طرح تیزی کے ساتھ ان کے کیسز چل رہے ہوتے جیسا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں مریم اور عمران خان صاحب کی اگر آپ باتیں سنیں تو ایک ہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، جو اس کی ساؤنڈ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، اسٹیبلشمنٹ ہمیں آؤٹ آف وے جا کے اٹس مین نہ کہ وہ پھر نہیں کر رہے، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، یقیناً میں کہتا ہوں اس حد تک نہیں کر رہے جس حد تک یہ چاہتے ہیں۔ نون جس حد تک چاہتی ہے اس حد تک ان کو سپورٹ شاید نہیں مل رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید کنفیوز ہوگی یا ان کے جہاز پہ مکمل طور پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یقیناً ایسا ہے، اس لیے گلہ شکوہ ہے ان کا، اور یہ گلہ شکوہ، یہ دونوں گلے شکوے ناجائز ہے کہ ہر صورت ہمیں اسٹیبلشمنٹ، بھئی آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کے پاس لوگوں کی سپورٹ ہے، آپ کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ الیکشن کرائیں، لوگوں کی جن کے ساتھ سپورٹ ہو ان کی گورنمنٹ بننی چاہیے، آپ سیدھا راستہ کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ آپ سیدھے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ صحیح، ٹھیک آپ کیوں زگ زیگ چلتے ہیں؟ بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔